अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। प्रोग्राम में आरिफ निज़ामी साहब भी हमारे साथ हुआ करते हैं। निजी मसरूफियात के बायस आज वो हमें ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। प्रोग्राम में कुछ जिक्र करेंगे कराची, जिसे पाकिस्तान की मुआशी तौर पर रीढ़ की हड्डी तस्वुर किया जाता है। इसके साथ साथ इस शहर को गरीब की माँ भी कहा जाता है। पिछले 13 सालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है और इस लिहाज से वो कराची के लिए मेजर की प्लेयर हैं। लेकिन इन 13 सालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाक में जिसकी हुकूमत है, उसके खिलाफ गवर्नेंस को लेके चार्ज शीट देती है। इसी कराची में PTI भी, MQM भी, ये सारे लोग इक़्तिदार में हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पिछले 13 सालों में और बिलखुसूस पिछले 2.5 सालों में कराची के अवाम के मसाइल बढ़े हैं या कम हुए हैं। आज के प्रोग्राम में इसका जिक्र भी करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर की शिद्दत जारी है और जो फ़ाल केसेस हैं पाकिस्तान में इस वक्त वो 55,354 हैं। जो कुल अमवात अब तक हो चुकी हैं 8,398 हैं। हैरान कुन बात यह है कि पिछले 5 माह के बाद जो गुज़श्ता 24 घंटे गुजरे हैं उसमें जो कोरोना के केसेस हैं वो सबसे ज़्यादा यानी 3,795 ये 5 माह के बाद गुज़श्ता 24 घंटों में रिपोर्ट हुए हैं। और कोरोना की हुकूमती पॉलिसी में जहां हमें तजाद नज़र आता है, वहीं अपोजिशन की बात करें, PDM की बात करें, वो भी कोरोना की संजीदगी से बगावत इख्तियार किए हुए हैं। और मरियम नवाज़ साहिबा आज भी जो मोबिलाइजेशन है अपने वर्कर्स की उसको जारी रखे हुए हैं। 13 दिसंबर के जलसे की तैयारियां की जा रही हैं। हैरान कुन ऐलान सामने आया मरियम नवाज़ साहिबा की जानिब से कि अब आर होगा या पार होगा। आर या पार कैसे होगा, इसमें इस्तीफे दिए जाएंगे या कोई और फार्मूला होगा, ये सिर्फ आर पार नून लीग की तरफ से होगा या पीपल्स पार्टी की तरफ से होगा, ये सारी जमातें इसमें शामिल होंगी। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब हैं, JUI के रहनुमा हैं, उन्होंने भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हाफिज़ साहब, आपकी तरफ आते हैं, लेकिन ये आर या पार का ऐलान तो मरियम नवाज़ ने कर दिया है, इसके लिए बहुत से फार्मूले जो हैं उस पर भी कयास आराइयाँ हो रही हैं। हाफिज़ साहब, इस्तीफे होंगे या एक और फार्मूला जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बताया था 29 नवंबर को, वो आपको भी सुनवाते हैं, देखने वालों को भी सुनवाते हैं, फिर आके आपसे जानते हैं। पुलिस या कोई भी कुव्वत रास्ते में आती है, अगर वो डंडा इस्तेमाल करते हैं तो आपको भी डंडा इस्तेमाल करने की इजाजत है। ये डंडा इख्तियार करने का आपको भी हक है, ये तंबीह कर रहे थे मौलाना फजलुर रहमान। इसी पर हमारे ही प्रोग्राम में जो पंजाब हुकूमत की तर्जुमान हैं फिरदौस आशिक आवान साहिबा ने क्या कहा था, ये भी सुनिए। आपने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान ने अपने कारकुनान में डंडे तकसीम किए और खुफिया इतलात के मुताबिक उनका मकसद उनको जलसा करना नहीं था, रैली निकालना नहीं था, वहाँ तसादम करना था। एक और डेवलपमेंट हुई, विफाकी जो वजारत दाखिला है उन्होंने सूबों को हिदायत की है कि जो इस तरह की मलेशिया फोर्सेस हैं सियासी और मजहबी जमातों की, उनकी निगरानी की जाए। खैर मौलाना ने इस पर रद्द-ए-अमल भी दिया है। हाफिज़ साहब, आपकी तरफ आते हैं। ये जो आर या पार की स्टेटमेंट है मरियम नवाज़ साहिबा की, आप क्या समझते हैं, ये थोड़ी जल्दी नहीं है? और अगर आर या पार होगा तो कैसे होगा? इस्तीफा होगा, डंडा चलेगा या कुछ और होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मरियम बीबी ने जो बात की है वो PMLN की नायब सदर है और PDM के इजलासों में और PDM की जलसों में मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी भी वो करती रही है। लिहाजा आर या पार इसकी वजाहत तो मरियम बीबी कर सकती है, या PMLN की या जो मरकज़ी सेक्रेटरी इतलात होगा या उसकी तर्जुमान मोहम्मद ज़ुबैर साहब वो कर सकते हैं कि आर या पार का मतलब क्या है। लेकिन ये PDM का मौक़िफ़ नहीं है हाफिज़ साहब। जहाँ तक मैं, आप कह रहे हैं आर या पार PDM का मौक़िफ़ नहीं है। मैं बताता हूँ जी। मैं ये कहता हूँ आर या पार का अगर आप लफ्ज़ माना चाहते हैं, आर या पार तो ये होगा या तो कठपुतली हुकूमत होगी या 21 करोड़ आवाम की राज होगी। आर या पार का मतलब तो मेरे मुताबिक ये है, या तो चोरी शुदा मैंडेट के नतीजे में जो हुकूमत मुसल्लत की गई है, जबरन, इस्तिबदाद के ज़रिए, ताकत के ज़रिए, मुनाफ़कत के ज़रिए कठपुतली हुकूमत 21 करोड़ आवाम पर मुसल्लत की गई है, जो आवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। अब 13 दिसंबर का जलसा फैसला करेगा कि या पाकिस्तान होगा या इमरान खान होगा। ये आवाम फैसला करेंगे कि हमें पाकिस्तान अजीज़ है या इमरान खान अजीज़ है। क्या हम पाकिस्तान चाहते हैं
پاکستان کا استحکام چاہتے ہیں، 21 کروڑ عوام کی فلاح اور بہبود، ان کی زندگی شائستہ اور ایک ایسی زندگی جس میں مہنگائی نہ ہو، جس میں بے روزگاری نہ ہو، جس میں لاقانونیت نہ ہو، جس میں آئین کی بالادستی ہو، کس قسم کی زندگی چاہتے ہیں آپ؟ لہٰذا 13 دسمبر کو یہ فیصلہ ہوگا کہ ان دو میں سے ایک کو ترجیح دینی ہوگی، عمران خان یا پاکستان، یہ ہے آر یا پار۔ نہیں، یہ آر یا پار جو مریم صاحبہ نے کہا ہے یہ پی ڈی ایم کا موقف ہے، آپ اس کی تائید کرتے ہیں مریم نواز کی بات کی؟ بتا دیا نا، اگر دیکھیں نا تشریح پاکستان ہوگا یا عمران خان ہوگا۔ 13 دسمبر کا جلسہ عوام کا ہجوم، عوام کا ازدحام فیصلہ کرے گا کہ عمران خان، اچھا یہ آر یا پار ہوگا کیسے؟ پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے، لہٰذا ہم پاکستان چاہتے ہیں، ہم عمران خان نہیں چاہتے۔ یہ آر یا پار ہوگا کیسے؟ کیا مولانا کے بقول اگر آپ پہ کوئی تصادم کرے گا تو آپ بھی ڈنڈا اٹھا لیں، یا استعفے ہوں گے، یا آپشنز کیا ہیں آر یا پار کرنے کے؟ دیکھیں، میں نے آپ کی بات سن لی، آپ میری بات سنیے، اتنا ہی ٹائم ہے، وہ سارا ٹائم آپ نے لے لیا۔ دیکھیے، آپ نے مولانا کی بات ایک دفعہ کی، آپ بار بار مت دہرائے۔ آپ نے ڈنڈے کی بات کی، مولانا نے کیا کہا؟ مولانا نے کہا آپ نے نہیں دیکھا، ڈنڈا تو نہیں چلی تھی، ایک ہفتہ پہلے کریک ڈاؤن شروع نہیں ہوا ملتان میں؟ کیا ملتان میں دکانداروں کو دھمکیاں نہیں ملی؟ ٹرانسپورٹ والوں کو دھمکیاں نہیں ملی؟ سرکاری مشینری پی ڈی ایم کے خلاف استعمال نہیں ہوئی؟ آئین کے مطابق ریلی میرا حق نہیں ہے، آئین کا مطابق احتجاج میرا حق نہیں ہے، آئین کا مطابق جلسہ کرنا میرا حق نہیں ہے؟ آپ ان کی دکانوں کو سیل کرتے ہیں، جو شامیانی یا ٹرانسپورٹ والے ان سے آپ حلف لیتے ہیں، ایفیڈیوٹ لیتے ہیں، اگر آپ نے یہ کیا یا وہ کیا 10 لاکھ روپے جرمانہ دینی ہوگی۔ 3000 کارکنوں کے خلاف ایف آئی آر چاک ہوا، لوگوں کو گھسیٹا دیا۔ تصادم تو سرکار کی طرف سے شروع ہوئی، حکومت کی طرف سے شروع ہوئی، پکڑ دکڑ شروع ہوئی۔ ٹھیک ہے حافظ صاحب، دو باتیں، ایک تو وزارت داخلہ نے صوبائی حکومت کو کہا ہے کہ اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں، جو ملیشیا ہیں یا آپ کی جو رضاکار تنظیمیں ہیں، ان کی نگرانی کی جائے، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو بھی رہا ہے، اس بات کو مان بھی لیا جائے کہ حکومت ٹھیک نہیں کر رہی، تو کیا شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ حکومت کے خلاف ڈنڈا اٹھائے جس کی تنبیہ مولانا نے کی؟ دیکھیے میری بات سنیے، مولانا نے جو بات کی، اگر آپ ریاست اور حکومت اور سرکاری مشینری بے دریغ استعمال کرتے ہیں اپنے عوام کے خلاف، تو پھر کیا میں آپ کی ڈنڈے، آپ کی گولی کا جواب پھر میں پھول سے دے دوں؟ لوگوں پر گولیوں کی وار کرتے ہیں، شلنگ کرتے ہیں، اور گاڑیوں کے ذریعے ان کو کچل دیتے ہیں، ان کو گرفتار کرتے ہیں، ان کے خلاف ایف آئی آر ہوگی۔ اور تجربہ آپ کے سامنے، کراچی سے لے کے اسلام آباد تک 16 ملین مارچ، آزادی مارچ، انصار الاسلام کے رضاکار جو جمعیت علماء اسلام کا ایک ماتا تنظیم ہے، صرف جلسے کو مینج کرنے کے لیے اس سے آپ نے آر ایس ایس بنا دیا۔ تو پھر قائد اعظم کے بارے میں کیا کہیں گے جنہوں نے نیشنل گارڈ؟ حافظ صاحب دیکھیں، یہ جو حافظ صاحب ملتان کا جلسہ ہو، جی حافظ صاحب سوال یہ ہے، حافظ صاحب آپ سوال سن رہے ہیں، آپ جو تشریح دے رہے ہیں وہ مناسب نہیں ہے، آپ میری بات سنیں نا جی حافظ صاحب، گزارش میری بات سنیے نا، ویسے تو فورم تو آپ کے پاس ہے نا، میری بات سنیے، میں جواب پورا دے دوں آپ کو۔ جی حافظ، میری انصار الاسلام رضاکار تنظیم ہے، جب 10-16 ملین مارچ ہوئے، آزادی مارچ ہوا، کوئی پتہ گرا، کوئی گملہ ٹوٹا، کسی پہ سر پر ڈنڈا لگا، یہی لوگ تھے، یہی رضاکار تھے، اور ہمیشہ انہوں نے سماجی کاموں میں خدمت کی ہے۔ سیلاب جب آتا ہے، وہ سیلاب متاثرین کے لیے باقاعدہ پیش ہوتے ہیں، جی باقاعدہ ان کی تعریف کی جاتی ہے، بین الاقوامی سطح پر ان کی تعریف ہوئی ہے۔ آپ نے تو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا، تم اس کو دہشت گرد ڈکلیئر کرتے ہو۔ پھر اعجاز شاہ، بریگیڈیئر اعجاز شاہ، اس کی حیثیت ہی کیا ہے؟ کورونا ایک مرض ہے، یہ بات تو یقینی طور پہ آپ مانتے ہوں گے، اور یہ سنجیدہ بھی ہے اور جان لیوا بھی ہے بڑی حد تک۔ اس سب کے باوجود آپ جو دلیل دے رہے ہیں پی ڈی ایم والے کہ یہ حکومت بڑا کرونا ہے اس مرض سے، اس لیے ہم باہر نکلے ہیں، سیریسلی کیا آپ لوگ عوام کی جانوں کے ساتھ ان حالات میں نہیں کھیل رہے ہیں؟ اور یا پھر کورونا مرضی نہیں ہے پی ڈی ایم کی نظر میں یا آپ کی نظر میں؟ دیکھیے، آج ریفرینڈم کا اعلان کرے، آج ریفرینڈم کا اعلان کرے، لوگوں سے پوچھئے کہ کورونا سے نجات چاہتے ہو یا عمران خان سے نجات چاہتے ہو؟
اگر عوام نے فیصلہ دے دیا کہ بابا کرونا وائرس سے خطرناک امرونا وائرس ہے، عمران خان وائرس خطرناک ہے، اگر عوام نے فیصلہ دے دیا پھر کیا کرنا؟ اور عوام فیصلہ دے چکی ہے پی ڈی ایم کی جلسوں میں کہ بھائی ہمارے لیے خطرہ کرونا سے زیادہ عمران وائرس خطرہ ہے۔ عمران وائرس، آپ میری رضاکاروں پہ تنقید کرتے ہیں، ٹائیگر فورس کہاں کا رجسٹر شدہ فورس ہے؟ کہاں کا رجسٹر شدہ فورس ہے؟ ان کی اپنی وردی، اپنی شناختیں یہ کہاں سے نمودار ہوئی ہے؟ اس کی تخلیق کہاں سے ہوئی ہے؟ تم ریاست ٹائیگر فورس سے چلاتے ہو۔ میں اپنے جلسے کی نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے ایک رضاکاروں کا ایک اجتماع ہے، آپ اس پر تنقید کرتے ہیں، اس کو جتا سمجھتے ہیں۔ کیا وہ جتا نہیں تھا جو پارلیمنٹ پہ حملہ کیا؟ آج وہ ملک کا وزیر اعظم ہے، ایک ملک کا صدر ہے، وہ جتا نہیں تھا؟ عصمت اللہ جو نے جو ایس ایس پی کو نہیں مارا پیٹا؟ اچھا حافظ صاحب ذرا حافظ صاحب گزارش سن لیں، یہ بتا دیں آپ کا موقف ہے کہ مذاکرات حکومت سے نہیں ہوں گے تو کس سے ہوں گے؟ دیکھیے میں یہ بات کروں، یہ کرونا نہیں ہے، کرونا یہ کرونا بھی حکومت کا کرونا ہے۔ انہوں نے پی ٹی آئی میں شمولیت کی ہے، جہاں پی ٹی آئی کا جلسہ ہوتا ہے وہاں کرونا نہیں پھیلتی ہے۔ حافظ صاحب سوال یہ تو ہے ہی نہیں، حافظ صاحب شیخ رشید کے بتیجے نے پنڈی میں جلسہ نہیں کیا، پرسوں راشد شفیق نے۔ نہیں حافظ صاحب گزارش سن لیں، لگا گیا، حافظ صاحب گزارش سن لیں، حافظ صاحب گزارش سن لیں۔ حافظ صاحب سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا موقف ہے کہ حکومت سے مذاکرات نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ بالکل عوام سے کریں گے، عوام سے مذاکرات، اصل اقتدار عوام کی ہے۔ جی ٹھیک ہے، یہ کر رہے ہیں نا، یہ جلسے جو ہم کر رہے ہیں یہ تو عوام سے ہم مذاکرات کر رہے ہیں نا۔ پی ڈی ایم متحد ہے حافظ صاحب، پی ڈی ایم متحد ہے، آپ کا اتفاق برقرار ہے، پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں متحد ہیں، آپ لوگوں کا اتفاق، آپ لوگوں کا اتحاد برقرار ہے۔ پی ڈی ایم متحد ہے، پی ڈی ایم متحد ہے، بالکل متحد ہے پی ڈی ایم، ایک موقف پر متحد ہے، آئین کی بالادستی، جمہور اور عوام کی حکمرانی، یہی بات ہے عوام کے ساتھ کہ جمہور اور عوام کی حکمرانی عوام چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ عوام لاکھوں لوگ شامل ہوتے ہیں جلسوں میں، ہاں ہم چاہتے ہیں، آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، عوام سے مطالبہ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں، اس حکومت کا خاتمہ چاہتے ہو، ہاں ہم چاہتے ہیں، یہی تو بات ہے نا۔ اچھا حافظ صاحب تمام چیزوں پر جو نکات پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا اس پر متفق ہے۔ چلیں کتنے متحد ہیں؟ حافظ حسین احمد صاحب آپ کی جماعت کے سینئر عہدیدار ہیں، ہمارے ہی چینل کے پروگرام لاسٹ آور میں کیا کہا کچھ دن پہلے، ذرا یہ سن لیتے ہیں حافظ صاحب، پھر آگے اس پہ بات کرتے ہیں۔ جی پی ڈی ایم کی قیادت نے تو کہہ دیا ہے کہ جناب ہم مذاکرات نہیں کریں گے، لیکن قائد الاختلاف صاحب پیرول پہ رہائی کے بعد فوراً انہوں نے کہا تھا کہ میں نیشنل ڈائیلاگ کے لیے تیار ہوں اور اگر مجھے ضمانت پہ رہا کیا جاتا ہے تو میں بات چیت کروں گا۔ اب بتایا جائے کہ کیا بیانیہ نواز شریف کا چل رہا ہے جس کی تائید میں جو ہے مجھے قربانی کا بکرا بنا دیا گیا، یا بیانیہ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کا جس کو قائد اختلاف بنایا گیا ہے؟ کیا ہمارے پی ڈی ایم کے دوست جو ہے شہباز شریف کے خلاف بھی کوئی تعدیبی کارروائی کریں گے؟ جی حافظ صاحب، حافظ حسین احمد صاحب جن سے ترجمانی واپس لی گئی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب بتایا جائے، آپ ہی کی جماعت کے سینئر عہدیدار ہیں، آپ کی جماعت میں بھی کردار ہے، پی ڈی ایم میں بھی ہے، وہ یہ سوال کر رہے ہیں، انہیں تو کم از کم بتا دیں۔ دیکھیں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم سے ہوگا، فیصلہ نہ نواز شریف کرے گا، نہ شہباز شریف کرے گا، نہ بلاول کرے گا۔ ایک ہی پارٹی تنہائی طور پر کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ ایک پارٹی پی ڈی ایم نے 8 دسمبر کو اجلاس بلایا ہے، اس سے پہلے جتنی بھی فیصلے ہوئے ہیں وہ پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم سے ہوئی ہے، اور کل آپ کو یاد ہوگا پرسوں آپ کی میڈیا سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ مریم، حمزہ شہباز اور شہباز شریف کی میٹنگ ہوئی ہے اور اس پر اتفاق ہوا ہے کہ استعفیٰ دینا ہے، تو اس لیے کل آپ نے مریم نواز کی تقریر بھی سنی۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، میں ان باتوں میں نہیں جاؤں گا۔ پی ڈی ایم کا اجلاس 8 دسمبر کو ہوگا، مولانا صاحب پی ڈی ایم کا سربراہ ہے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا، جو فیصلہ پی ڈی ایم کا ہوگا وہ فیصلہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہوگا، جو فیصلہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہوگا وہ پی ڈی ایم کا ہوگا۔ استعفوں کا فیصلہ ہو گیا حافظ صاحب؟ یہ 8 دسمبر جو کل 8 دسمبر ہے جی، کل سربراہان کا اجلاس ہوگا، پی ڈی ایم کی سربراہ اجلاس ہوگی، اس میں فیصلہ ہوگا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز
سوچ سمجھ کے سٹیپ بائی سٹیپ قدم اٹھانا ہوگا. جی اب اچھا کیا فیصلے کریں گے پی ڈی ایم کل اور کہاں سے شروع کرنی ہے؟ جی اچھا حافظ صاحب یہ بھی بتا دیں، حافظ صاحب یہ بھی بتا دیں، پھر تو سیکنڈ فیز شروع ہوگا. حافظ حسین احمد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے بیانیے کی نفی کرنے پہ ان سے جو پارٹی ہے انہوں نے عہدہ واپس لیا ہے. کیا ایسا ہی ہے یا کوئی اور بات ہے؟ کیونکہ جے یو آئی سے متعلق یہ آپ میری بات سنیں. جی آپ میری بات سنیں. جی آپ میری بات سنیں. یہ آپ میری بات سنیں. دیکھ لیں، آپ حافظ سلامت صاحب کے بارے میں مجھ سے مت پوچھیے. یہ وضاحت آپ حافظ صاحب سے کریں. نہیں، آپ کی جماعت کے رکن ہیں حافظ صاحب. آپ کی جماعت کے بارے میں تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو نظریاتی لوگ ہیں ان کا جو موجودہ قیادت ہے مولانا کے ساتھ اختلاف بھی چل رہا ہے، اور نظریاتی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے نظریے پہ قائم رہنا چاہیے، موسمیاتی نہیں ہونا چاہیے. تو کیا میں نظریاتی نہیں ہوں؟ حافظ صاحب آپ کی قربت کہاں پہ ہے؟ میں نظریاتی نہیں ہوں. آزادی مارچ کے سٹیج پہ آپ نظر کیوں نہیں آئے حافظ صاحب؟ حافظ حسین احمد صاحب کیوں نظر نہیں آئے؟ مفتی کفایت اللہ صاحب نظر کیوں نہیں آئے؟ یہ بڑی لمبی بحث ہے حافظ صاحب. میری بات سنیں نا آپ. جی حافظ صاحب ہمارا محترم ہے، آپ اس کو بیچ میں مت لائیے. کیا میں نظریاتی نہیں ہوں؟ میں کسی کا نوکر ہوں؟ آزادی مارچ کے سٹیج پہ آپ حافظ صاحب کیوں نہیں تھے؟ اپنے مرضی سے پارٹی میں ہوں، پیدائش سے پہلے پارٹی میں ہوں. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ میری پارٹی کا بھی موقف ہے، قیادت کا بھی موقف ہے، اور پی ڈی ایم کا بھی موقف ہے. حافظ حمداللہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، بہت شکریہ. آپ ہمارے ساتھ موجود اتنی رائے دے رہے تھے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم کچھ ذکر کریں گے کورونا کو لے کے، اور بالخصوص 13 دسمبر کے جلسے اور کورونا پہ پنجاب حکومت کی پالیسی کیا ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ملک میں کرونا کی شدت بھی بڑھ رہی ہے اور ساتھ ساتھ اپوزیشن کی پی ڈی ایم کی مزاحمت بھی بڑھ رہی ہے. ڈاکٹر صاحبہ آج آپ کی میٹنگ بھی ہوئی ہے. کیا اس میٹنگ میں مریم صاحبہ نے جو آر یا پار کرنے کا اعلان کیا تھا، ظاہر 13 دسمبر کے جلسے کی تیاریاں لاہور میں جاری ہیں، تو یہ امور بھی زیر بحث آئے ہیں، اور کوئی پالیسی بنا لی گئی ہے پنجاب حکومت کی جانب سے کہ کیسے کورونا کے سپریڈ کو روکنا ہے؟ میرا خیال ہے آج جو سب سے اہم بات آج ڈسکس ہوئی ہے وہ ان کا جلسہ تو کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ڈسکس تو بات ہوئی ہے کرونا کی، کہ کرونا کس رفتار سے اس وقت پھیل رہا ہے. آپ کے سامنے انفیکٹیوٹی ریٹ اس وقت پنجاب کا بڑھ گیا ہے، اور انفیکٹیوٹی ریٹ بڑھنے کی وجہ سے اس وقت آپ کو آج کے دن میں اگر ہم کہیں تو 807 کیسز نئے آئے ہمارے سامنے. 15 لوگ جو ہیں وہ انتقال کر چکے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات ہے انفیکٹیوٹی ریٹ بڑھنے کی وجہ سے نیچرلی وی آر اینٹیسپیٹنگ کہ زیادہ سے زیادہ اور پیشنٹس آنا شروع ہو جائیں گے. تو جو آج ایپکس کمیٹی کی میٹنگ تھی اس میں یہ ڈیسائیڈ ہو رہا تھا کہ ہماری اس وقت تیاری ویئر ہاسپٹلز آر کنسرن، جہاں تک تعلق ہے کہ کس قسم کی تیاری ہے دوائیوں کے مسئلے میں. آپ کو پتہ ہے ہم نے کل ایکسپو سینٹر جو ہے اس کو فیلڈ ہاسپٹل میں کنورٹ کیا ہے. وی آر ناؤ ہیو مور دین 300 آکسیجنیٹڈ بیڈز دیئر. وہ ساری ان باتوں پہ ڈسکشن ہوئی ہے. اور جہاں تک تعلق ہے جلسے جلوسوں کا، میرا خیال ہے کہ حکومت کو اس سے زیادہ پریشانی تو اس بات کی ہے کہ کووڈ کی دوسری لہر ہے، اور اس دوسری لہر میں کووڈ کے ہمارا جو مسئلہ ہے وہ پریشان کن ہے. نہیں ڈاکٹر صاحبہ، مسئلہ تو پریشان کن ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ جہاں اکٹھ ہوگا، جہاں لوگ اکٹھے ہوں گے، وہاں سے یہ پھیلنے کے خدشات زیادہ ہیں. یہی سوال ہے، کیا حکومت جلسے کی اجازت دے دے گی؟ اگر نہیں دے گی تو وہ زبردستی جلسہ کرنا چاہیں گے. کوئی بھی سینیریو ہو، لوگ اکٹھے ہوں گے، کووڈ پھیلے گا، تو اس سے پہلے کیا کوئی مذاکرات کا بھی آپشن ہے؟ کوئی طریقہ، کوئی پالیسی وضع ہوگی اسپیسیفکلی کووڈ اور یہ جلسہ؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیے فیصل، بندہ مذاکرات کس چیز پہ کرے؟ کیا ان کی ڈیمانڈز کا آپ کو پتہ ہے کیا ڈیمانڈز ہیں؟ آپ کو اگر پتہ ہے تو آپ ہمیں خبر دے دیں. مذاکرات اور یہ باتیں تب ہوتی ہیں جب پتہ ہو کہ بھئی وہ چاہتے کیا ہیں، کوئی آپ مسئلہ ہے ان کا، واٹ از دیئر پرابلم. اصل میں تو پرابلم ان کی اپنی بقا کا ہے. اب اگر آپ کے والد صاحب انوالو ہوئے ہیں اس کے اندر پاناما کے اس کیس میں، آپ خود جو ہیں آپ اس پہ آلریڈی سینٹنس ہیں، یعنی آپ کے خلاف آلریڈی کورٹ نے آرڈر دیا ہوا ہے، تو آپ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. اگر تو کوئی واقعی عوام کا مسئلہ مسائل ہے تو وہ ضرور بتائیں ہمیں، جس کے اوپر ڈسکشن ہو سکتی ہے. دوسری امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ اس وقت
جو سچویشن یہ ڈیولپ کر رہے ہیں اس سے آپ کا کیا خیال ہے؟ عوام کے فائدے کی بات کر رہے ہیں؟ دنیا کے اندر اس وقت سیکنڈ ویو آئی ہوئی ہے، تھرڈ ویوز آئی ہوئی ہیں. پاکستان کی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے حالات پہ بڑی مہربانی کی ہوئی تھی. ہم نے بہت حد تک کووڈ کو کنٹرول کیا. ساری دنیا نے ہمارے کنٹرول کی تعریف کی. میرا خیال ہے وہ تعریف بھی ان کو بہت بری لگی ہوگی. تبھی انہوں نے سوچا اگر اس طرح نہیں پھیلا تو چلے اس طرح پھیلائیں. بیکاز آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے جب اکٹھ ہوگا تو یہ پرابلم ہونا ہے. جلسے کی اجازت بالکل نہیں دی گئی. لیگل یہ کرتے ہیں اپنے اکٹھ جس طرح کر رہے ہیں. آپ کا خیال ہے جو آج اکٹھ کر رہے ہیں لیگل اکٹھ ہے جہاں یہ لوگوں کو اکٹھا کر کے ایکسپوز کر رہے ہیں ہر طریقے سے؟ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، جو آج آپ کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں ذرا یہ بتا دیں نکات کیا ہیں، ایڈریس کیا ہوا ہے؟ اگر یہ جس طرح انفیکشن ریٹ بڑھ رہا ہے، مکمل لاک ڈاؤن کے آپشن پہ بھی کچھ غور کیا گیا؟ آج جو ابھی تک جو پالیسی آئی ہے وہ کیا ہے حکومت کی؟ دیکھیں جی، سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ آپ کو پتہ ہے لاک ڈاؤنز جو ہیں، مائکرو لاک ڈاؤنز اور اسمارٹ لاک ڈاؤنز جو ہیں وہ کر رہے ہیں مسلسل. اور اس وقت 2000 سے زیادہ لاک ڈاؤنز ہیں پورے پنجاب میں، جس کے اندر کوئی تقریباً یعنی 1 لاکھ پلس لوگ جو ہیں وہ دے ہیو بین کنفائنڈ ٹو دیئر ہاؤسز. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ آئسولیٹ نہیں کریں گے ان نمبر آف کیسز کو، یا جو لوگ ایکسپوز ہوئے ہیں، تو آپ اس چیز کو پھیلا دیں گے. اور یہ اس چیز کے بالکل مخالف ان کی پوری کوشش ہے کہ جتنا پھیلاؤ بڑھے اتنا. آپ دیکھیں کراچی کا کیا حال ہوا ہے، حیدرآباد کا کیا حال ہوا ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیے جب بھی اکٹھ ہوگا اور جہاں بھی یہ اس طرح کے باتیں ہوں گی اس کے بعد آپ کے کرونا کے کیسز بڑھیں گے. تو چلیں کم سے کم اپنا یہ جلسہ جلوس کریں، ذمہ داری بھی ضرور لیں کہ کرونا ان کی وجہ سے پھیل رہا ہے. اس کی ذمہ داری تو ضرور لے لیں نا. علاج تو انشاءاللہ بطور حکومت اور ہم مریضوں کے لیے بہتر سے بہتر سہولتیں تو ہم ضرور دیں گے، لیکن ذمہ داری پھیلانے کی یہ ضرور لے لیں. ڈاکٹر صاحبہ، امریکہ میں، برطانیہ میں ویکسینیشن کی اجازت دے دی گئی ہے. پاکستان اب تک کتنا کام کر چکا ہے اور کتنے عرصے تک پاکستان کے عوام امید کر سکتے ہیں کہ یہاں بھی ویکسینیشن پراپرلی میسز کے لیے شروع ہو جائے گی؟ فیصل میرا خیال ہے انشاءاللہ تیسری آپ کو پتہ ٹرائل اس وقت چل رہی ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ جس طرح کامیاب ہوئی ہے ہر طرف ٹرائلز، انشاءاللہ ویکسین کی ٹرائل بھی کامیاب ہوگی. اس وقت فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس نے ایک بہت بڑی رقم جو ہے وہ مخصوص کی ہوئی ہے ویکسین کے لیے، $150 ملین، اور وہ آلریڈی نیگوشیٹ کر رہے ہیں ویریس کمپنیز کے ساتھ. اور انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ اگلے 1-1.5 مہینے کے اندر کوئی نہ کوئی مثبت نتائج آئیں گے ساری نیگوسیشنز کی. اور ویکسین جو ہے اگلے 2 مہینے کے بعد، کیونکہ یہ تو پتہ ہے آپ کو کہ UK کے اندر ویکسینیشن کا پروسیس شروع ہو چکا ہے. It has already been started off in UK and it's been made available to the public. تو انشاءاللہ ہم بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے اگلے 2-2.5 مہینے کے اندر اس کی اویلیبلٹی جو ہے جس طرح بھی وہ سکسیسفل ہوا. خاص طور پہ وہ ویکسین جس کا ٹرائل ہم خود چلا رہے ہیں اس وقت چائنیز کے ساتھ مل کے پاکستان کے اندر، وہ کامیاب ہوئی. تو انشاءاللہ انہوں نے تو ہمارے ساتھ آلریڈی کمٹمنٹ کر رکھی ہے کہ دے ول انشور کہ پاکستان گیٹس اٹس شیئر آف ویکسینز. یعنی فروری 2021 تک پاکستان کے عوام کو یہ خوشخبری مل جائے گی کہ یہاں پہ ویکسینیشن کا عمل شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت اچھی بات ہے. ڈاکٹر صاحب اچھا ایک اور معاملہ ہے، یہ میو ہاسپٹل سے متعلق بھی چل رہا تھا کہ نیب کی جانب سے سیکریٹری ہیلتھ کو چٹھی لکھی گئی ہے، جو آپ نے خریداری کی پروکیورمنٹ کی ڈیورنگ کووڈ، اس کی تفصیلات مانگی گئی ہیں. ایک تو ذرا اس سے متعلق بتا دیں، اور دوسرا کیونکہ وہ ایمرجنسی تھی، جو پیپرا رولز تھے سم ہاؤ ان کی چھوٹ بھی دی گئی تھی، اگر یہ چٹھی واقعی لکھی گئی ہے تو اس سے جو پبلک ہیلتھ ایڈمنسٹریٹرز ہیں یا میڈیکل پریکٹیشنرز ہیں ان پہ کیا اثر پڑا ہے؟ یہ حوصلہ افزا ہے یا حوصلہ شکنی ہوتی ہے اس طرح؟ دیکھیں میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جہاں تک کرونا کا سلسلے کے اندر جو فنڈز دیے گئے ہیں خاص طور پہ اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کے اندر، ان کو ہسپتالوں کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹس کے پاس دے دیے گئے تھے، بانٹ دیے گئے تھے ان سارے ہاسپٹلز میں ہو آر لکنگ آفٹر کووڈ. وجہ یہ تھی کہ ایمرجنسی فنڈز ہیں اور انہوں نے پرچیز کرنا تھا. انہوں نے سارے پیپرا رولز اور ریگولیشنز فالو کر کے انہوں نے پرچیز کیا ہے. اور ہر وقت ہم یہ آلریڈی ٹولڈ ایوری ون کہ بھائی ہر وقت ہر قسم کے حساب کتاب کے لیے آپ لوگ تیار رہیے. کوئی بھی حساب مانگے گا تو آپ کو حساب دینا پڑے گا. نیچرلی یہ عوام کا پیسہ ہے
اور اگر کوئی کسی نے غلط خرچ کیا تو اس کا حساب کتاب ہوگا. یہ کوئی حوصلہ شکنی والی بات نہیں ہے, یہ ایک اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے. آپ کسی کو بھی کھلی چھوٹ تو نہیں دے سکتے نا ہاؤ ٹو اسپینڈ دا منی. ہم ہمیشہ سب کو کہتے ہیں کہ آپ کے انٹرنل آڈیٹرز ہیں, ان بڑے ٹیچنگ ہاسپٹلز میں ان کے اپنے انٹرنل آڈیٹرز ہوتے ہیں. ان انٹرنل آڈیٹرز جو ہیں وہ چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اگر کسی قسم کی بھی کوئری ہوئی تو ڈیفینیٹلی ان کے پاس ساری ڈیٹیلز ہوں گی جو وہ پیش کر سکتے ہیں. نیب مانگے, کوئی اور انویسٹیگیشن وہ ایجنسی مانگے, وی آر آلویز اوپن ٹو آل سارٹ آف انویسٹیگیشنز, اور ہونی بھی چاہیے. حساب کتاب تو کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس نہیں رکھیں گے تو پھر آئندہ آپ کو پتہ ہے جس طرح پہلے شتر بے مہار لوگ چل رہے تھے, اسی طرح کرپشن کا بازار پھر گرم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ جو دوسری لہر ہے اس کے لیے حکومت, پنجاب حکومت کیا کوئی مخصوص گرانٹ بھی دینے کا اعلان کر رہی ہے, یا پہلے والے بجٹ میں ہی سارے اخراجات کو میٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی؟ نہیں جی, میرا خیال ہے کل ہی کے پرسوں کی پریس کانفرنس کے اندر کیٹیگوریکلی آپ کو چیف منسٹر صاحب نے بتایا کہ 1 ارب روپیہ جو ہے وہ اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کو ریلیز کیا گیا ہے. 1 بلین روپیز ہیو بین ریلیز پرٹیکولرلی ٹو فردر اسٹرینتھن. یہ تو آپ کے سامنے ہے, آلریڈی پیسے دیے گئے ہیں. ہاسپٹلس کے پاس آلریڈی رقمیں تھیں پچھلے اس میں سے ایمرجنسی فنڈز میں سے, اب مزید ان کے فنڈز جو ہیں وہ بڑھا دیے گئے ہیں تاکہ کسی قسم کی جو ضرورت ہے ہسپتال کی وہ رکے نہ, چاہے وہ ٹیکے ہوں, چاہے وہ پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہو, چاہے وہ آکسیجن سلنڈرز ہوں. جو چیز ان کو چاہیے ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ لوگوں نے بالکل ہر طریقے سے کوشش کرنی ہے کہ آپ کی سپلائیز جو ہیں وہ فل رہیں, کیونکہ جس طریقے سے اس وقت اپوزیشن اپنے جلسے جلوس کر رہی ہے تو ڈیفینیٹلی مریضوں کی تعداد بڑھے گی. اور میرا فرض ہے بطور ہیلتھ منسٹر کہ میں انشور کروں کہ یہ جو بڑھتی ہوئی تعداد ہے اس کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے پہ مہربانی کرے کہ ان کو ہسپتالوں میں ہم سنبھال سکیں. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یقینی طور پہ ڈاکٹرز کے ساتھ جو کوآپریشن ہے وہ عوام کی جانب سے ہونی چاہیے. ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو کچھ ذکر کریں گے کراچی کا اور کراچی کے مسائل کا. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ مصطفیٰ صاحب, آپ کے وقت کا. آپ کی طرف آتے ہیں. پی ڈی ایم کی ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے. پی ڈی ایم میں اگر دیکھا جائے تو جو میجر کی پلیئرز ہیں ان میں پاکستان پیپلز پارٹی ایک ہے, پچھلے 13 سالوں سے سندھ میں ان کی حکومت ہے. پھر کراچی کی بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف کی وفاق میں حکومت ہے, ایم کیو ایم بھی اس کی شراکت دار ہے. مصطفیٰ کمال صاحب بھی کراچی کے ایڈمنسٹریٹر رہے, کسی زمانے میں کراچی کی میئرشپ ان کے پاس تھی. مصطفیٰ صاحب, سوال یہ ہے بنیادی طور پہ, آپ کا دور بھی گزرا, اس کے بعد پے در پے ادوار گزر رہے ہیں. ساری سیاسی جماعتوں نے یوں کہہ لیں کہ کراچی پہ حکمرانی کی ہے, لیکن یہ کراچی والوں کے مسائل, خواہ وہ لوکل باڈیز کے ہوں, پینے کے پانی کے ہوں, نکاسی آب کے ہوں, کے ایم سی کے ہوں, بجلی کے ہوں, وہ بڑھ ہی رہے ہیں, کم نہیں ہو رہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایسا مرض کون سا ہے؟ یہ مرض جو ہے وہ کردار کا ہے جی. بد کردار لوگ میرے بعد مسلط ہو گئے. ویری اسٹریٹ فارورڈ اینڈ کلیئرلی آپ کو بتاؤں, میرے زمانے میں یہ شہر جو ہے ہم نے کہاں سے اٹھا کر اور شہر کو دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں اس کو شامل ہو گیا تھا. یہ ورلڈ اکنامک فورم میں 12 مجھے بلا کر باقاعدہ یہ کہا, ایک 12 میئرز کو دنیا بھر سے بلائے گا, کہا گیا کہ آپ کے 12 جو شہر ہیں یہ ہم نے سلیکٹ کیے ہیں کہ دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہے. آج کراچی جو ہے دنیا کی 4 ورسٹ لیونگ سٹیز ان دا ورلڈ ہے, یعنی کہ چوتھے نمبر پہ ہے دنیا کے بدترین انسانوں کے رہنے کی بدترین جگہ جو ہے اس میں کراچی چوتھے نمبر پر ہے. تو یہ 10 سالوں میں یہ کچھ ہوا. اس زمانے میں سارے 10 سالوں میں میئرز بھی رہے, وزیر اعلیٰ بھی رہے, ایم پی بھی رہے, ایم ایل اے بھی رہے سارے لوگ, لیکن وہ سب لوگ بدکردار تھے, کرپٹ تھے, اور جو پیسہ اور اختیارات ملے بھی اس کو بھی اپنی ذاتی جو ہے وہ فائدے کے لیے استعمال کیا گیا. نتیجتاً یہ شہر آج اس پوزیشن پہ. اچھا مصطفیٰ صاحب, یہ کراچی میں 8 نومبر کو یہ بتا دیں. دیکھیں اس وقت پورے ملک میں جو فضا ہے وہ پی ڈی ایم ورسز فیڈرل گورنمنٹ ہے. اب پی ڈی ایم کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا ہے, عوام کے ووٹ کو چوری کیا گیا ہے, آپ کی کوئی نمائندگی نہیں ہے صوبائی اسمبلی میں, فیڈرل اسمبلی میں, نیشنل اسمبلی میں. ہم دیکھ رہے ہیں, کیا آپ پی ڈی ایم کے اس موقف سے ایگری کرتے ہیں, اور یہی مسئلہ جو ہے بنیادی وجہ ہے کراچی کے مسائل کی بھی؟
بڑا بہت فیصل بھائی مجھے ٹائم دیجیے گا. دیکھیے پی اے ڈی نے آ کر 11 جماعتوں نے جلسہ کیا کراچی میں، اور 11 جماعتوں میں سے وہ جماعت اس کی میزبان تھی جو کہ سندھ میں 13 سالوں سے حکمرانی کراچی سے کشمیر تک، وہ پیپلز پارٹی. وہ کھڑے ہو کر تقریریں کر رہے ہیں اور جو انقلاب لانے کی بات کر رہے ہیں اور وفاقی حکومت کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، عمران خان کی حکومت کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. بھائی عمران خان کی حکومت کے اوپر کرٹیسزم اپنی جگہ، لیکن سندھ میں اور کراچی سے لے کر کشمیر تک جو تباہی بربادی ہے اس کی تو 99% ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی ہے. پچھلے 10 سالوں میں ان کے وزیر اعلیٰ کو 8,342 ارب روپے ملے ہیں NFC ایوارڈ کی مد میں اور ڈائریکٹ فنڈنگ میں. اس وقت سندھ جو ہے دنیا میں انسانوں کے رہنے کی بدترین جگہ ہے. تو یہ کیسے کسی کو غلط کہہ سکتے ہیں، کسی پر الزام لگا سکتے ہیں؟ اور ساتھ اس کے PMLN کھڑی ہے، فضل الرحمان صاحب کھڑے ہیں، ANP کھڑی ہے اور جماعتیں کھڑی ہیں. انہوں نے کراچی کے لیے ایک لفظ نہیں بولا. آج سے 2 مہینے پہلے کی کراچی کی سٹوری یہ تھی کہ 64 لوگ مر گئے، بارش کا پانی گھروں میں آ گیا، آرمی چیف آ گئے، NDA میں آ گئی، وزیر اعظم آ گئے، چیف جسٹس نے عدالت لگا لی، لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں کی. پھر اب دوسری بات یہ حکومت کی طرف سے دیکھیے جب تک آپ ملک میں اختیارات اور وسائل وزیر اعظم ہاؤس سے نکال کر وزیر اعلیٰ ہاؤس تک اور وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نکال کر جب تک آپ ڈسٹرکٹ کو، شہروں کو، گاؤں کو، گوٹوں کو، یونین کاؤنسل کو اختیارات اور وسائل نہیں دیں گے، ڈیلیگیشن آف پاور نہیں کریں گے، اس ملک کے حالات اور لوگوں کے مسائل حل نہیں کر سکتے. میرا کہنا یہ ہے کہ آج اس ملک میں جمہوری مارشل لا ہے. کیوں کہہ رہا ہوں میں یہ بات؟ جمہوری کو کر دیا اس گورنمنٹ نے، اس کرنٹ پولیٹیکل گورنمنٹ نے. کیوں کہہ رہا ہوں کہ 2018 میں جب یہ گورنمنٹ آئی ہے، سیاسی گورنمنٹ، ڈیموکریٹک گورنمنٹ عمران خان صاحب کی، تو 2019 میں خیبر پختونخوا کا جو ہے وہ جب بلدیاتی نظام ختم ہوا، 4 مہینوں میں الیکشن ہونے چاہیے تھے. آج 1.5 سال ہو گئے الیکشن نہیں ہوئے، وہاں پہ بیوروکریسی سے چلا رہے ہیں. یہاں پہ بلوچستان میں 2019 میں خیبر پختونخوا یہ ختم ہو گیا بلدیاتی نظام، 4 مہینے میں الیکشن ہو جانے چاہیے تھے، 2.25 سال ہو گئے نہیں کرایا. 56,000 پنجاب کے کونسلروں کو ان کے چیف منسٹر نے ایک جنبش قلم سے گھر بھیج دیا. سندھ میں آپ کو پتا ہے 6 مہینے ہو گئے بلدیاتی نظام ختم ہوئے. تو آج جو کہ ٹوٹا پھوٹا نظام تھا، 1.25 لاکھ الیکٹڈ لوگ گلی کوچوں میں تھے، ان کو اس پریکٹیکل جمہوری حکومتوں نے ان کو سب کو گھر بھیج دیا. لیکن غضب خدا کا آپ دیکھیے کہ نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا. وہ یہ نہیں کہتے کہ میرے 56,000 کونسلروں کو کیوں نکالا. ان کی زبان پہ یہ بات نہیں آتی. دیٹ مینس کہ اس معاملے میں اپوزیشن اور حکومت کے سیاستدانوں کا مائنڈ سیٹ جو ایک ہے کہ انہوں نے اختیارات اور وسائل نیچے نہیں دے رہے. وہ پوری PDM کی تحریک میں لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے ایک لفظ نہیں ہے، ایک لفظ نہیں ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب تک دیکھیں مصطفیٰ صاحب سوال بنیادی یہ ہے. دیکھیں سوال بنیادی طور پہ یہ ہے، لوکل باڈیز بہت امپورٹنٹ ہیں. گلی گوٹ محلہ ان کے کام لوکل باڈیز نہیں کرنے ہیں. الیکشنز نہیں ہو رہی، یہ پرانا وتیرہ ہے جماعتوں کا. کیا کراچی میں، بالخصوص کراچی میں، آپ سمجھتے ہیں آپ کا مینڈیٹ بھی چوری ہوا؟ اور وہ چوری ہوا تو آپ پھر PDM کے موقف کے ساتھ ہیں، اس کا مطلب ہے تو یہی بنیادی مسائل ہیں کراچی کی، یہی وجہ ہے بنیادی مسائل کی. جی میں بالکل میرا مینڈیٹ بھی چوری ہوا، اور میں اس کے اوپر جو ہے وہ ہم 2 سالوں سے ہم نے جتنی بھی گفتگو کی ہے، بات کی، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. لیکن وی ہیو مووڈ آن. فیصل بھائی وی ہیو مووڈ آن. میں PDM کے موقف اس والی بات پہ جو ملک میں جو بھی اس وقت مسائل ہیں، میں بہت حد تک جو ہے ان کی باتوں کی تائید کرتا ہوں. لیکن میں ان کے اس دو رخی جو ان کا دوہرا ان کا جو ایک موقف ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کی حکمرانوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ایک ہی سٹیج شیئر کر رہے ہیں. میں سندھ میں تو ان کا وکٹم ہوں، پیپلز پارٹی کا وکٹم ہوں. اگر سندھ میں کچھ ہو رہا ہے تو پیپلز پارٹی برا کر رہی ہے، تو میں کیسے ان کے ساتھ ان کی ساری باتوں کو مان لوں کہ بھائی آپ جو صحیح کر رہے ہو. اور یہ حکومتیں یہ تمام پارٹیز 30 سالوں سے اپنے طور پر حکمرانی میں رہی ہیں. انہوں نے آج تک، اب دوبارہ بھی یہ حکمران بن جائیں گے فیصل بھائی، تو ملک کے لوگوں کی تقدیر نہیں بدلنی اگر یہ نظام چینج نہیں کرتے. ان میں سے کوئی بھی ریفارم کی بات نہیں کر رہا. ان میں سے سب لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی اس کو ہٹاؤ اور ہمیں حکمرانی دے دو. بھائی ابھی مسئلہ کسی بھی کو حکمرانی سے ہٹا کر حکمران بنانے کا نہیں ہے. پاکستان کے لوگوں کا مسئلہ، پاکستان کا مسئلہ اگر اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا جب تک آپ ریفارم نہیں کریں گے. آپ کو جوڈیشری میں ریفارم
کرنا ہے, آپ کو الیکٹورل ریفارم کرنا ہے, آپ کو ہیلتھ میں ریفارم کرنا ہے, آپ کو 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات اور وسائل وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نکال کر آپ کو گلی کوچوں میں دینے ہیں, آپ کو NFC ایوارڈ کے بعد آپ کو PFC ایوارڈ دینا ہے. ان چیزوں پہ کوئی بات نہیں کر رہا, اس لیے میں ان کی کچھ باتوں پر میں ایگری کرتا ہوں, لیکن مجھے بہت سارے مصطفیٰ صاحب دیکھیں, آپ کی بات سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی جو وفاقی حکومت پہ چارج شیٹ دیتی ہے وہ کسی صورت بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے. گورننس کے مسائل جیسے وفاقی حکومت کے ہیں ویسے ہی سندھ کے بھی ہیں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. دوسرا یہ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان ہے, میں بالکل یہ کہہ رہا ہوں. جی ٹھیک ہے, کراچی ٹرانسفارمیشن پلان ہے جس میں فیڈریشن کوئی 739 ارب روپے دے گی, باقی پیسے کوئی 1100 ارب روپے کا ہے, یہ باقی سندھ حکومت دے گی 3 سالوں میں, معاف کیجیے گا 300 سال ہو گیا, 3 سالوں میں یہ منصوبے مکمل کیے جائیں گے. کیا اس طرح کے پلان کراچی کو بدل دیں گے؟ کراچی والوں کی قسمت جو ہے وہ بدل جائے گی اور پھر سے کراچی میں روشنیاں آ جائیں گی؟ یہ کتنے سود مند ہوں گے یہ پلانز؟ آپ نے آپ کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے جو غلطی سے 300 سالوں کا لفظ جملہ ادا کروا دیا نا, میں اسی بات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ سمجھ کے اس کو آگے بڑھاؤں گا کہ یہ 300 سالوں میں بھی پورے نہیں ہوں گے. فیصل صاحب, یہ 300 سالوں میں بھی پورے نہیں ہوں گے. اس لیے نہیں ہوں گے, دیکھیے کہ جس دن وزیر اعظم نے ایک دن بیان آیا کہ بھائی ایک بڑے اعلیٰ پیمانے پر میٹنگ ہوئی اور 100 پروجیکٹس کراچی کے اپروو ہو گئے, ابھی ایک ہفتے پہلے کی بات ہے. اس کے مجھے پتا ہے بینگ ایڈمنسٹریٹر کہ بھائی وزیر اعظم کی اپروول سے کوئی اپروول نہیں ہوتی, اس کو ایکنک میں جانا ہوتا ہے, اس کو CDWP ہونی ہوتی ہے اس کی. جب CDWP کی میٹنگ ہوئی اور جس کو ہیڈ کرتا ہے وزیر خزانہ, اس نے بولا پروجیکٹ تو سارے ٹھیک ہیں, پیسے نہیں ہیں اس کے اوپر, اب کوئی اس کا متبادل ذریعہ جو ہے وہ پیسوں کا متبادل ذرائع ڈھونڈے جائیں. بھائی ملک میں پیسے ہی نہیں ہیں, آپ کاغذوں پر پاور پوائنٹ پریزنٹیشنوں پہ آپ جو ہے وہ پروجیکٹ بنائے جا رہے ہیں. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, 300 سالوں میں بھی یہ پروجیکٹ نہیں ہوں گے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہمیں 1100 ارب روپے کا پیکج نہیں چاہیے, کراچی کو بھیک نہیں چاہیے, کراچی کو امداد نہیں چاہیے, کراچی کو اس کا حق چاہیے. ہمیں ہمارا حق دو. ہم 2,3500 ارب روپے کما کر پاکستان کو دیتے ہیں, غضب خدا کا. ہمیں آپ کیا پیکج دو گے؟ ہمیں ہمارا حق دو بھائی, ہم پاکستانی ہیں, ہمیں صحیح گن لو, ہمارا کوٹا سسٹم صحیح ختم کرو. وزیر اعلیٰ کو جو 18ویں ترمیم کے بعد جو اختیارات ملے ہیں صوبائی خود مختاری کے نام پر, وہ صوبائی خود مختاری کا مطلب یہ کہ ڈسٹرکٹ بھی خود مختار ہوں, شہر بھی خود مختار ہوں, گولڈ بھی خود مختار ہوں, وہ خود مختاری دو ہمیں. پھر NFC ایوارڈ میں جو پیسے مل رہے ہیں وہ PFC ایوارڈ کے تحت نیچے دے دو. مجھے پیکج نہیں چاہیے, ہم پیکج دیں گے پورے پاکستان نہیں. کو. تو یہ کیا مصطفیٰ صاحب, وسیم اختر صاحب کو بھی یہ جو آپ مطالبہ کر رہے ہیں, وسیم اختر صاحب کو بھی یہ پیسے نہیں مل رہے تھے, یہ گرانٹس نہیں مل رہی تھی, اس لیے وہ ڈیلیور نہیں کر پائے؟ نہیں, وسیم اختر کو جو ہے وہ 40 ارب روپے سے زیادہ پروونشل کو, وسیم اختر تو خود چور تھا, اس لیے وہ یہ اس طرح سے دو ٹوک الفاظ میں بات نہیں کر سکتا تھا. جب بندہ خود چور ہو تو وہ اگلے کو چور کیا کہے گا؟ وہ خود سے بیان دے چکا ہے کہ اس کو 14 ارب روپے ڈسٹرکٹ ADB کے صرف مد میں ملے. 14 ارب روپے کا مطلب ہے کہ 750 کام ہونے چاہیے 2 کروڑ کے. اس کی لمٹ یہ ہوتی ہے کہ 2 کروڑ کے آپ کام کریں گے, آپ 750 کے آپ 7 کام نہیں دکھا سکتے شہر میں. تو یہ جو پچھلی MQ کی حکومت تھی وہ اتنی کرپٹ تھی, بد کردار تھی کہ ایک UC چیئرمین کو ہر مہینے 5 لاکھ روپے مل رہے تھے. کہاں گئے وہ 5 لاکھ روپے؟ ہر مہینے جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ADB سے پیسے آتے تھے. تو سارا سال 5 سالوں تک روتے گاتے اس نے گزاری. ہاں, اختیارات بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہونے چاہیے اور جو نہیں تھے, لیکن جو تھے اس سے کراچی کی مینٹیننس ہو سکتی تھی, کراچی کو پانی مل سکتا تھا, کراچی کا کچرا کھڑا ہو سکتا, اس کو اٹھا سکتے تھے. وہ کام بھی انہوں نے نہیں کیا. اگر وہ کام کرتے جب یہ مزید اختیارات کی بات کرتے, تو وہ چونکہ خود بد کردار تھے تو اختیارات بھی نہیں لے سکے اور اپنے پاس جو پیسہ ہے اس کا بھی غلط استعمال کیا ہے. اچھا مصطفیٰ صاحب یہ بتائیں, آپ نے کہا کہ اگر پیپلز پارٹی PDM میں نہ ہوتی, آپ PDM کے موقف کی تائید بھی کرتے ہیں, پیپلز پارٹی PDM کا حصہ نہ ہوتی تو پاک سرزمین کیا اس اتحاد میں شامل ہو جاتی؟ سوچا جا سکتا تھا اس کے اوپر, بالکل سوچا جا سکتا تھا کہ اپنی بات کرنے کے لیے بالکل سوچا جا سکتا تھا, اور ہم وہاں بھی کھڑے ہو کے ریفارمز کی باتیں کرتے. ان تمام رہنماؤں کو کہتے کہ پاکستان کے نئے لوگوں کو اب کوئی نیا لولی پاپ دیں. اگر آپ نے لولی پاپ ہی دینا ہے, صرف یہ نہ بولیں کہ ہم آئیں گے, وہ ہٹے گا, ہم آئیں گے, چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. نہیں, آپ جو ہے وہ نیچے جب تک آپ ریفارمز نہیں کریں گے, سب سے پہلے الیکٹورل ریفارم کریں. کہ ہر آدمی کہتا ہے الیکشن ہارنے کے بعد یہ الیکشن چوری ہو گیا, تو بھائی آؤ نا, سارے سیاستدان مل
مل کر الیکشن کو کی چوری کو روکنے کا طریقہ کار بنا لو بیٹھ کر آپس میں کیا مسئلہ ہے؟ نہیں بناتے، اس لیے کہ ہر کوئی پچھلے دروازے سے سیٹنگ میں لگا ہوا ہے، تو سب کو پتا ہے کہ بھئی بیک ڈور سے ہی آئیں گے تب، اس لیے اور لوگوں کا اعتماد ہمارے الیکشن پہ، عام لوگوں کا اعتماد ہے نہیں. آپ ایک دفعہ الیکشن کو بالکل فول پروف بنا لیں، لوگوں کا اعتماد آ جائے گا. شاید موجودہ پارٹیز کو یہ خطرہ ہے کہ اگر لوگوں کا اعتماد آ گیا اور سب نے ووٹنگ شروع کر دی تو یہ موجودہ پارٹیز شاید نہ رہیں، پھر نئے لوگ آ جائیں. اور پھر لوکل گورنمنٹ کی بات کریں، دیکھیے آج اس ملک میں باپ کے بعد اس کے بچے، پھر اس کے بچے، پھر اس کے بچے، کیا قحط الرجال ہے آپ کے پاس لیڈرشپ نہیں ہے. آپ کی پوری دنیا میں لیڈرشپ جنریٹ کرنے کی، پیدا کرنے کی جو نرسری ہے وہ لوکل گورنمنٹ ہے. فیصل بھائی ایک 4 سال کے ٹینیور میں 1.25 لاکھ کونسلر، یو سی چیئرمین، میئر جو ہیں وہ الیکٹڈ لوگ پاکستان کی لیڈرشپ کا حصہ ہوتے ہیں. امیجن کریں کہ ہر 4 سال کے بعد ان 1.25 لاکھ لوگوں میں سے صرف 1000 آدمی نکل کر اوپر جا رہا ہو تو آپ کے 2 ٹینیور اگر گزر گئے تو اس پاکستان میں 2000 نئے لیڈر پیدا ہوں گے. یہ ہمارے حکمرانوں کو اور سیاسی جماعتوں کو، اپوزیشن کو پتہ ہے. مصطفیٰ کمال صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ. سربراہ پی ایس ساتھ موجود تھے آج کے پروگرام سے.